बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोज़ाना सोशल मीडिया पर बेशुमार ख़बरें आती हैं और मौज़ूअ बहस बन जाती हैं, और हम देखते हैं कि बहुत सारी ख़बरों का ताल्लुक़ जो है कुछ सियासी इशूज़ से मुताल्लिक़ होता है, कुछ समाजी और समाज के अंदर भी हमारे उन रवैयों और उन चीज़ों से मुताल्लिक़ होता है जिनकी इस्लाह की, जिनको एड्रेस करने की नहायत अशद ज़रूरत है। ऐसे ही एक ख़बर जो है गुज़िश्ता 2 दिन से जो है सोशल मीडिया पर डाली गई और वायरल हुई और अजीब व गरीब अंदाज से उसको पेश किया गया। लोगों ने ये तक जानने की कोशिश नहीं करी कि इसमें हकीकत है भी या नहीं, ये सच्चाई पर मबनी है या नहीं, और उसको शेयर करते गए हत्ता कि ट्विटर पर ट्रेंड बन गया। और आपने देखा कि किटन रेप के उन्वान से हैशटैग जो है वो सरायत करता चला गया सोशल मीडिया के। लोग अंधाधुंध, जिस तरह एक भीड़ चाल होती है उस तरह लोग इस मौजू पर उतरना शुरू है और अपने तबसरे शुरू किए। इन तबसरों के पीछे कुछ ही देर में अगर आप एनालाइज़ करें तो अंदाज़ा हो गया कि कोई प्लान हाथ है, कोई प्लान कोशिश है जो ख़ास तरफ एजेंडे को ले जा रही है। और वो क्या थी वो भी हम उस पर बात करेंगे। तो आज हमारा मौजू इसी समाजी मीडिया के ज़रिए आने वाले उन मौज़ूआत और उन मौज़ूआत के पीछे जो माशरती तबाही जो है जिसका शिकार हमारे ख़ानदान, हमारे बच्चे, हमारी नस्लें हो रही हैं, वो और उनकी रूट कॉज, उस पर हम बात करेंगे ताकि वो ख़त्म हो सकें। तो आज इसी सिलसिले में हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद असदुद्दीन साहब। इनका ताल्लुक़ एक इदारे से है जो कि फॉरएवर के उन्वान से है, जो कि बच्चों में, उनके बदलते रवैयों में, वालदैन में, इन सारे उमूर पर इस ख़ानदान के इस इदारे को मज़बूत बनाने के लिए जो तहकीक हो सकती है वो उस तहकीक से वाबस्ता हैं। और तकरीबन जो है कोई 1 दहाई से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और मुख्तलिफ़ पहलुओं पर उन्होंने तज्ज़िया करते हैं और बात करते हैं, लिखते भी हैं, सहाफ़ी भी हैं। तो इनसे हम बात करेंगे। असद साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। एक इंतहाई अहम मौजू है ओवरऑल, लेकिन मैं बात यहीं से शुरू करूँगा कि आपकी भी जब नज़र से गुज़री होगी ये ख़बर जो बिल्ली के बच्चे के साथ ज़्यादती वाली, जो कि जिसको बोलते हुए भी अजीब सा लग रहा है, लेकिन बहरहाल एक हकीकत के तौर पर इसको सामने लाया गया है और इसके पीछे कुछ एजेंडा है। ये ज़ाहिर है कि मुबैना तौर पर अब ये ख़बर फ़ेक ही कही जा रही है। बहुत बड़े दायरे में ये बात भी अब डिस्कस होना शुरू हो गई है, लेकिन फ़ेक होना अपनी जगह, लेकिन इस मौजू को लाकर और फिर ज़ेर बहस लाना, क्या इशारे किनाए दिए जा रहे हैं और क्या इसके रिपरकशन होंगे, आप इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी बात तो ये है कि ये वाक़या कुछ इस नौइयत का है कि इंसानी ज़हन और इंसानी अक़ल कबूल करते हुए बड़ी मुश्किल महसूस करती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि ये समझना मुश्किल है कि वाक़या की सच्चाई किस हद तक है। अच्छा, एक चीज़ इस हवाले से ये भी नोट की हमने, मैं भी गुज़श्ता 2 दिन से इस सूरत हाल को देख रहा हूँ, इस पे जो कमेंट्स लोग सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि किसी ने, मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये तहक़ीक़ करने की, इसके बारे में सच्चाई जानने की और इस हवाले से सच तक पहुँचने की और असल हकीकत तक पहुँचने की किसी ने कोशिश नहीं की। नतीजा ये निकला कि थोड़ी ही देर के अंदर ये ऐसा ट्रेंड बन गया कि जिसके अंदर एक आग की सूरत में ये पूरा वाक़या फैल भी गया और उसके ऊपर लोग अपनी अपनी समझ की, अपनी अपनी ज़हनी सत्ता के मुतालिक तबसरे और तज़किये करने शुरू कर दिए। और उसके बाद फिर उसके साथ जो सबसे ज़्यादा जुल्म ये हुआ कि इसको जोड़ दिया गया हमारी मुआशरती रिवायात से, हमारी अक़दार से, पूरे वैल्यू सिस्टम से, कि ये इसके नतीजे में क्या इसके साथ ऐसा भी होना चाहिए, क्या वैसा हुआ करेगा, क्या वैसा हुआ करेगा, वगैरह वगैरह। तो मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है कि ये सारी चीज़ों को महज एक वाक़े के बजाय बड़े कैनवस में देखने की ज़रूरत है और बड़े कैनवस के साथ साथ इसके तमाम पहलू और तमाम वजूहात इसको जानने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर एक आध पहलू को देखेंगे तो मुमकिन है हम भी सतही तबसरा करके एक सरसरी सा सुपरफिशियल किस्म का इस पर कमेंट करके आगे बढ़ जाए, लेकिन मुशाहिदा ये बताता है कि इस तरह की जितनी कोशिशें माजी में हुई कि किसी वाक़े की एक यकरुखी पहलू को या चंद महज सतहों को या जावियों को देख के कोशिश की, उसका नतीजा निकला कि वो वक्ती तौर पर तो मामला किसी न किसी दर्जे में हल हो जाता है, लेकिन थोड़ा ही अर्सा गुजरता है कि फिर उसी तरह का कोई ना कोई वाक़या हो जाता है। वजह यह है कि हम उसके जो रूट कॉजेज़ हैं, जो उसका इशू का जो असल सीड है, उसको जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, उस मसले को रिजॉल्व नहीं करेंगे, ये मसला, ये सूरत हाल, ये वाक़यात होते रहेंगे। देखिए, बात सही है आपकी कि जब इसको इशू को डिस्कस किया गया तो उसके साथ ही 3 दायरों में बात की गई। जो लिबरल्स हैं या जो सो कॉल्ड इन इश्यूज़ को चाहते थे इस दायरे में एड्रेस, यानी उन्होंने बिल्ली को बेस बनाया, बिल्ली को बेस बना के उन्होंने बात कही कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वो है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर इस तरह का वाक़या हो रहा है, उन्होंने उनको हदफ़ तनकीद बनाया। दूसरा फिर उन्होंने कहा कि क्या बिल्ली को भी किसी महरम के साथ निकलना पड़ेगा
مطلب یہ انہوں نے اسلامی جو ہماری معاشرتی روح ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے محرم کے ساتھ ہی گھر سے باہر نکلے گی، اس پر انہوں نے ہدف تنقید اس جملے کو کہہ کر بنایا، اور یہ خاصا وائرل ہے، یہی ایز اٹ از کاپی پیسٹ ہو کر یہی جملے لوگوں نے دھڑا دھڑ اس کو شیئر کیا۔ اور تیسرا انہوں نے کہا کہ اچھا تو اب کیا بلی کو بھی برقع پہنانا پڑے گا، گویا کہ برقع جو اسلامی شعائر میں سے ہے اور پردہ کرنا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، محرم کے ساتھ باہر نکلنا وہ، اور پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان، انہوں نے ان تینوں دل پہ چبھنے والے جو ہمارے جو سیکولر اور لبرل طبقات ہیں ان کو جو چبھتے، انہوں نے اسی کو جو ہے نا پن پوائنٹ کر کے لوگوں میں پروپیگیٹ کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے لوگ سمجھنے لگے ہاں بات صحیح ہے، اور ایسا تو اسلامی ملک میں کیسے ہو سکتا ہے، مطلب لوگوں کو اسلامی ملک بھی چاہتے ہیں، اور یہ بھی مطلب یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی ملک ہو تو اسلامی ملک میں ایسی چیز نہ ہو، مطلب یہ ان کا ایک شعوری ان کا وہ ہے، تو وہ نہ ہو تو اسلامی ہونے پر ہے نا، اگر اسلامی شکل اس طرح کی نظر ہو معاشرے میں یا حیادار معاشرہ ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سب کے پیچھے جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے معاشرے کو اس پورے ملک کو ڈی اسلامائز کیا جائے سیکولر بنیادوں پر۔ تو ہم اس کے ذیل میں جب ہم اور تھوڑا سا وہ ایک اور ویڈیو آئی جس میں شخص لڑکے نے اپنے آپ کو ظاہر کر کے بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور یہ کوئی 2 اور 3 سال پرانی کوئی ویڈیو ہے جس کے اندر علامتی طور پر ایسی ویڈیو بنی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ چیز کیا ظاہر کرتی ہے، یہ کس رخ پر آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ اصل میں اس سارے واقعے کے اندر کئی معاشرتی رویوں کو، کئی بیہیویئرل ایشوز کو نوٹ کرنے اور آبزرو کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، پہلی بات تو یہ کہ کیا ہر خبر ٹھیک اور سچ ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کیا ہر خبر کو بغیر جانے، بغیر سمجھے، بغیر تصدیق کیے، بغیر اس کی اسکروٹنی کیے کیا پھیلا دینا یہ کوئی لازمی ذمہ داری ہے؟ کوئی چیک اینڈ بیلنس، کوئی اس کی تحقیق، کوئی اس کی تصدیق، کوئی اس کا میکینزم سوسائٹی میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی ایک سوال اپنی جگہ بدستور موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہر سوسائٹی کی کچھ ویلیوز، کچھ نارمز ہوتی ہیں، اس کا کچھ بلیف سسٹم ہوتا ہے۔ اس میں بنیادی بات یہ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم تو ظاہر ہے گزشتہ 10-12 سال سے اس ایشو پہ کام کر رہے ہیں، تو ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ عموماً سوسائٹی کے اندر واقعے کے اوپر بات ہوتی ہے، واقعے کی وجوہات، اس کی جو کازز ہے، جو روٹس ہیں، اس کے اوپر بات نہیں ہوتی۔ اگر بالفرض اگر اس معاملے، اس واقعے کو ایک چند لمحوں کے لیے ٹھیک مان بھی لیا جائے، جو کہ بہت ہی انسانی سطح سے، انسانیت کی سطح سے گرا ہوا نہایت حیوانی سطح کا یہ معاملہ اور رویہ ہے، اس پہلو کو بھی اگر دیکھنے کی غرض سے اگر ہم دیکھیں تو کیا یہ سوال ذہن میں نہیں آنا چاہیے، کیا یہ بات نہیں بنتی کہ جو اس واقعے کو ممکن بنانے کے تمام کازز ہیں جو سوسائٹی میں موجود ہیں، یعنی ایک طریقے سے اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ آپ نے پتھروں کو باندھا ہوا اور کتوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، یعنی وہ اس واقعے کو ممکن بنانے کے جتنے کازز ہیں، جتنے اس کو سپورٹ کرنے والے سارے ایلیمنٹس اور فیکٹرز ہیں، وہ سب اپنی جگہ بدستور موجود ہیں، وہ ایٹ ورک ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ساری ڈسکشن، سارا تبصرہ، تجزیہ صرف اس واقعے پر ان کازز کو کیوں ڈسکس نہیں کیا جاتا؟ اور جب تک یہ رویہ، یہ ایٹیچیوڈ رہے گا، یہ واقعات اس طرح سے ختم نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے، تو ہم چلتے ہیں کازز کی طرف۔ تو آپ بتائیں نا کہ ایسی سوسائٹی میں، ایک ایسے گھر میں جہاں اس طرح کا ماحول ہو اور اس طرح کی چیز اگر ہو رہی ہوں، لیٹ سپوز کر لیں، تو کیا روٹ کازز ہوتی ہیں جو یہ اس طرح کے رویے جنم لیتے ہیں؟ اصل میں اس واقعے کے اندر کئی سوال ہیں جو کہ سوچنے کی اس وقت ضرورت بھی ہے، اور یہ لمحہ فکر بھی ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، بچے کے ذہن میں اس طرح کا آئیڈیا کہاں سے آیا، اس نے کہاں سے سیکھا کہ اس طرح کی کوئی حرکت ہونی چاہیے؟ 15 سال کی عمر تو بہت چھوٹی ہوتی ہے، میٹرک کلاس کے بچے کی عمر ہوتی ہے، یہ کہاں سے سیکھا؟ دوسرے، اگر اس کے دوستوں نے اگر یہ چیز پرانی ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی تھی اور 2, 2.5, 3 سال کے بعد شیئر کی، تو اس کا مطلب تو یہ کہ یہ بھی انہوں نے کہیں سے سیکھا تھا کہ دوستی کے درمیان کوئی اگر ڈسپیوٹ ہو اور آپس میں اختلافات کے بعد الگ ہونے کا مرحلہ آئے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس طرح کا کوئی کانٹینٹ یا ویڈیو شیئر کر کے دوست کو، اپنے ساتھی، کلیگ کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ بالکل یہ کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ اور سب سے اہم بات، سب کچھ ہوتا رہا، یہ ساری چیزیں ہوتی رہی، وہ پورے فیملی تھی، جس طرح سے آپ نے بتایا اور جس طرح سننے کو مل رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ یہ کوئی اجتماعی ایکٹیویٹی تھی، کلیکٹیو کزنز وغیرہ شامل تھے۔ اس سارے عرصے کے دوران جو سب سے زیادہ اہم فیکٹر ہے اور سب سے زیادہ نظر انداز بھی ہے، اس بچے کے اور ان بچوں کے پیرنٹس کہاں تھے؟ بالکل، یہ کہاں تھے یہ کہ جن کی غیر موجودگی میں اور ان کی لا علمی اور بے خبری کے اندر یہ سب کچھ ہوتا رہا، معاملہ گھر سے نکل کے محلے اور محلے سے نکل کے سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا اس وقت اس بات کے اوپر اپنی ذہنی سطح اور اپنی دستیاب معلومات کی بنیاد پر تبصرے، تجزیے
تنقید، اعتراض وغیرہ وغیرہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ سارے عرصے کے اندر ان کے پیرنٹس کہاں تھے؟ اس بارے میں کسی نے جاننے کی کوشش کی؟ یہ جتنے ذمہ داری بچے، اگر یہ واقعہ کسی حد تک ٹھیک ہے یا غلط ہے جو بھی ہے، تو یہ سوال یہ ہے کہ پیرنٹس کی ذمہ داری کہاں تھی، کتنی تھی، انہوں نے ذمہ داری کتنی پوری کی، اور اگر اس میں غفلت کی تو اس کی ذمہ داری، اس کا وہ خمیازہ کون بھگتے گا؟ بالکل بالکل۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ والدین کا ہی رول جو ہے ایسا ہے کہ جو اولاد کو اتنا فری، اتنا راستے کھولنے پر مجبور کرتا ہے؟ کیا سوسائٹی کے دیگر عناصر ایسے نہیں ہیں جو اس کو یہ اس طرف، اس لائن پہ لانے کا موجب بنتے ہوں؟ دیکھیے، اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ خرابی کے اور اچھائی کے فیکٹرز سارے کے سارے موجود ہیں، تمام فیکٹرز ہیں جو بیک وقت نیکی کے، اچھائی کے راستے کے لیے اس طرف لے کے جانے کے لیے بھی موجود ہیں، بدی کے، خرابی کے، کرمنل سائڈ لے جانے کے لیے بھی ساری چیزیں، سارے فیکٹرز موجود ہیں۔ بنیادی بات جو یہاں سے زیرو سے شروع کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب بچہ دنیا میں آیا، کیا وہ اس نے کیا وہ کرمنل تھاٹس اس کو آتی تھیں؟ کیا اس طرح کی منفی حرکتیں وہ سیکھ کر آیا تھا؟ کیا الٹے سیدھے خیالات اس کے ذہن میں پہلے سے موجود تھے؟ ایسا ہرگز اور قطعی نہیں ہے۔ بچہ تو معصوم فطرت کے اوپر پیدا ہوا، اور یہ بالکل ایک معصوم، بالکل ذہن ایک بلیک بورڈ کی طرح، بالکل بلینک، بالکل خالی ذہن کی طرح۔ اب مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ پیرنٹس کی ساری توجہ، سارا دھیان، سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ بچہ کھا کیا رہا ہے، پی کیا رہا ہے، وہ چلتا کیسے، اٹھتا کیسے۔ وہ ساری جو ماؤں کی اور والدین کی جو سب سے زیادہ جو انٹینشن ہے، جو زیادہ ان کی جو تشویش اور فکر ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے۔ نہایت کم، بلکہ نہ ہونے کے برابر پیرنٹس ایسے ہیں کہ جو اس بات پہ بھی دھیان دیتے ہیں کہ بچے کے منہ کے ساتھ جو اندر جا رہا ہے پیٹ میں تو وہ جا ہی رہا ہے، لیکن جو آنکھوں اور کان کے راستے اس کے دماغ میں جا رہا ہے، جو اس کے برین پیٹرن بنا رہا ہے، جو اس کی ذہنی سائیکولوجی بنا رہا ہے، وہ کیا ہے، اس کے نتیجے میں وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کیا سیکھ رہا ہے۔ یہ بہت کم گھرانوں کے اندر اس بات کو کسی درجے میں اہمیت دی جاتی۔ دوسری اہم بات یہ کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے گھرانوں کے اندر پرورش اور تربیت یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں، اور ان کو ایک دوسرے کا ہم مثل سمجھ لیا گیا، ایک دوسرے کے متبادل سمجھ لیا گیا۔ ہمارے تربیت الگ چیز ہے، پرورش کو تربیت سمجھ لیا گیا ہے۔ نتیجہ یہ نکل رہا ہے اس وقت کہ سارا زور، سارا فوکس، سارا دھیان پرورش پہ۔ حقیقت یہ ہے کہ پرورش بالکل مختلف چیز ہے، اور یہ فرام ڈے فرسٹ سے شروع ہو جاتی ہے، جو کہ روٹین کی ایکٹیویٹیز کے دوران، گھر کے معمول کی زندگی کے دوران یہ برتنے والی، یہ ایکسرسائز کرنے والی، یہ کر کے دکھائے جانے والی چیز ہے، جو کہ بچہ دیکھ کے اڈاپٹ کرتا ہے، سیکھتا ہے، اور اس کے اوپر پریکٹس کر کے اپنی عادت کا حصہ۔ یہ کہاں سے سیکھ لیا؟ یہ جب تک سوالات والدین کی سطح پر، فیملی کی سطح پر، سوسائٹی کی سطح پہ اس کے اوپر صحیح سے تجزیہ کر کے اس کی ذمہ داری کا تعین نہیں ہوگا، یہ مسئلے آج ختم نہیں۔ یعنی ہم اگر مان لیں چند لمحے کے لیے کہ ایسا ہی واقعہ ہوا ہوگا، تو 15 سال کی عمر کے بچے کے پاس یہ سارے آئیڈیاز اور یہ اپنی جنسی جو ہے کیفیت ہے، اس کے اظہار کے لیے بلی کا استعمال یا جو بھی وہ کر رہا ہے، تو وہ یہ ساری چیزیں کہاں سے وہ جان رہا ہے؟ یہ خود ایک بڑا سوال ہے کہ بچوں کی بلوغت کی جانب جانے والی عمر کے اندر ان کو کیسے رہنمائی ملے، وہ کہاں سے لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اصل مشکل یہ ہے کہ والدین کو اور والدین کے بچوں کے ساتھ ایموشنل گیپ آ چکا ہے، کمیونیکیشن گیپ آ چکا ہے، اور انٹلیکچوئل گیپ آ گیا ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ ہم نے اس پہ خاصا عرصہ بہت وقت لگا کر ریسرچ کی، تو اندازہ ہوا، کراچی کے بہت سارے علاقوں سے ڈیٹا جمع کیا، کلاس 7 سے لے کے فرسٹ ایئر تک کے بچوں اور بچیوں کا، تو اندازہ یہ ہوگا کہ پیرنٹس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ بچے ایڈلٹ کب ہوئے۔ پہلی بات تو یہاں سے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ بچے کیا سوچ رہے ہیں، ان کے ذہن میں خیالات، سوچ، ان کے ارادے کیا بن رہے ہیں، ان کے پیرنٹس کو قطعی علم نہیں ہے۔ ان کی لائک ڈس لائک کیا ہے، پیرنٹس کو سرسری سے اندازہ ہے۔ اس کے نتیجے میں پیرنٹس کو، جو کہ ایک یعنی کہ بنیادی طور پہ بچے کا صرف پیرنٹس ہی نہیں بلکہ ان کا بہترین دوست، ان کا رازدار، ان کا معتبر بھروسے والا ایک فرد ہونا چاہیے تھا، وہ رشتے کی وہ جگہ اس کے کسی نزدیکی دوست نے لے لی ہوتی ہے، اور وہ ساری باتیں بچے کی جو بچے نے اپنے پیرنٹس سے شیئر کرنی چاہیے ہوتی ہیں یا پیرنٹس سے کرنی چاہیے، بچہ اپنے دوست سے شیئر کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اس کا دوست وہ کس بیک گراؤنڈ سے
آ کر اس بچے کا دوست بنا ہے، اس کی جو بچے کی تربیت ہوئی ہے اس بچے کی تربیت خود بھی ویسی ہی ہے، اس کی خود بچے کی تربیت کس بیک گراؤنڈ سے ہوئی وہ بھی کسی کو نہیں پتہ ہوتا. پھر وہ جو سنا سیکھا ہوتا ہے وہی بچے کو مشورے کے طور پہ، گائیڈنس کے طور پہ سکھا ہوتا ہے اور بچہ وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ جب سارا عرصہ لاعلمی بے خبری میں گزر جاتا ہے، پھر کسی دن بڑا سا دھماکہ ہوتا ہے اور کوئی واقعہ سامنے آتا ہے، پھر شور مچتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسا ویسا. کریں کیا والدین، کریں کیا؟ والدین بنیادی اور بہت سادہ سا مسئلہ ہے. دیکھیے پیرنٹنگ کے حوالے سے اتنا کام ہو رہا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ سب کا جو نتیجہ ہے وہ ایک بڑا سا زیرو ہے. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی سادی سی وجہ یہ ہے کہ سارا فوکس، سارا دھیان بچے پہ ہے. بچہ سافٹ ٹارگٹ ہے. اپنے جو کمپلیکیشنز ہیں، اپنی جو احساسات، سینٹیمنٹس ہیں، وہ کوئی شیئرنگ نہیں کر سکتا ماں باپ کے ساتھ فاصلے کی وجہ سے. نتیجہ یہ ہے کہ بچے کے اوپر سارا زور، سارا دھیان ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بچوں کے پیرنٹس ہیں یہ ان کو چاہیے کہ اس کے ساتھ ایسی انڈرسٹینڈنگ اور ایسے اس کے ساتھ بانڈنگ ڈیولپ کرے کہ جس کے نتیجے میں بچہ یہ وہ ساری جو الجھنیں ہیں، جو ساری رویوں کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو اس کے ذہن میں خیالات جنم لے رہے ہیں، جو ارادے اور عزائم اپنے دل میں اور سوچوں میں پیدا کر رہا ہے کہ وہ ایگزیکیوٹ کی طرف جائے، وہ اپنے اس سے پہلے سے پیرنٹس آگاہ بھی ہوں اور وہ چاہے تو شیئر بھی کرے، وہ چاہے تو شیئر کرے، چاہے تو پیرنٹس اس سے شیئر کر کے اس سے پوچھیں. لیکن یہ پورا میکنزم ہمارے سوسائٹی میں عملاً ختم ہو گیا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اصلاح وہیں سے شروع ہوگی جہاں خرابی ہوئی ہے، اور خرابی وہیں سے ہوئی ہے کہ جو ہمارے خاندان کا ادارہ ہے. والدین کیسے کریں؟ مطلب یہ سوال اس وقت ہر والدین یا ہماری گفتگو دیکھ رہے ہوں گے، بھائی تو ہم کریں کیا؟ مطلب وہ یہ جاننا چاہیے نا کہ بھائی اس دوری کو دور کیسے کریں، یا ہم ایسا کیا عمل شروع کریں کہ ہم بچوں سے قریب ہو جائیں. مطلب یہ تو وہ جانتے ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے خود والدین نے بھی شاید نہ کیا ہو. مطلب 2 نسلوں میں تو گیپ آ ہی چکا ہے، تو وہ چونکہ خود بھی نہیں جانتے تو ہمیں سر نو بتانا پڑے گا. ہاں، اس میں ایک بنیادی بات تو پیرنٹس سمجھ لیں اور اس کو گرہ میں باندھ لیں تو اس سے آسانی رہے گی، اور وہیں سے وہ اصلاح کا آغاز بھی ہوگا، جو میں ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. کہ پیرنٹنگ بہت سادہ لیکن نہایت محنت طلب کام ہے. جی جی. ایک یہ بات تو بہت سمجھ لیں، یہ پیرنٹنگ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو آؤٹ سورس کر دیا جائے. پیرنٹنگ آؤٹ سورس کرنے والی چیز نہیں ہے. یہ پیرنٹنگ پیرنٹس کو ہی کرنی پڑے گی. جی ہاں. نمبر ایک بات. دوسری بات، یہ پیرنٹنگ کی جتنی وہ انگریڈینٹس ہیں وہ پیرنٹس پہلے خود ایکسرسائز کر کے اس کے رول ماڈل بن کے بچے کے سامنے وہ سب چیزیں پیش کریں، اپنے آپ کو رول ماڈل بنا کے پیش کریں. اس کے بعد پھر بچہ وہ دیکھ کے سیکھے گا. تیسری بات کہ بچے کی سطح پر آئیں، اس کے ساتھ جب آپ اس کی لیول پر آئیں گے، اس کے ساتھ جب آپ کی کیمسٹری ملے گی، تب بچہ اپنا ہمدرد، اپنا ہم خیال، اپنا بہترین دوست سمجھے گا، اور وہ ساری چیزیں جو وہ ادھر ادھر گلی محلے دوست اسکولوں کے اندر شیئر کرتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ گھبراتا ہے گھر میں بات کرتے ہیں، وہ جب اطمینان، اعتماد اور بھروسہ اس کو ملے گا تو پیرنٹس سے شیئر کرے گا، جس کے نتیجے میں پھر پیرنٹس کو یہ مدد ملے گی کہ وہ بچے کی ذہنی الجھن، جذباتی الجھن کو سمجھنے میں ان کو آسانی رہے گی، اور وہ سمجھ سکیں گے کہ جو گیون سچویشن ہے، جو گیون سرکمسٹانسز ہے، اس کے اندر وہ کس طرح سے شروعات کریں. کیونکہ بالکل 2-2-4 کی طرح اس کے لیے بتانا ممکن اس لیے نہیں ہے کہ ہر گھر کی سچویشن اور سیناریو مختلف ہوتا ہے. لیکن جب بچے کی لیول پہ پیرنٹس آئیں گے، اس کی ذہنی سطح، اس کو پیش آنے والی الجھنیں، جذباتی مسائل، اس کی کیفیت سب سمجھ جائیں گے، تو ان کو ساری چیزیں اس کی جو حل کی طرف لے جانے والی ہیں اس کو بتانا، سمجھانا، اس کو ایڈریس کرنا آسان ہوگا. میں ایک اور چیز چاہوں گا کہ ایسا کچھ آپ اگر بتائیں، جیسے خصوصاً اس دور میں جب میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے اور چینلز کی بہار ہے، ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، پھر آن لائن ایجوکیشن بھی بہرحال آئی گئی ہے. ایک بات کہی جاتی تھی بچوں کو بھائی اسکرین سے دور رکھیں، میکزیمم اسکرین سے دور رکھیں، لیکن اب وہ اور مشکل ہوتا جا رہا ہے دن بدن. مطلب اب ٹی وی اسکرین، پھر کمپیوٹر اسکرین، اب اسمارٹ اسکرینیں آ گئی ہیں. جدت تو آ رہی ہے، لوگ جدت اپنا لیتے ہیں. اسکرین سے دور رکھنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور اسکرین ہی وہ تربیت کا ایک ٹول بنی ہوئی ہے، وہی جو سکھا رہی ہے مطلب ہر طرح کی چیز. کیا چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ ہم کم از کم ایک حیا کے کلچر کو پروان چڑھانے میں کچھ ایک قدم بڑھا سکیں؟ یعنی معاشرہ اگر حیادار ہو جائے تو ظاہر ہے سوسائٹی حیادار ہوگی تو بچوں پہ بھی اسی کا اثرات پڑے گا. لیکن جہاں سوسائٹی کے اندر ہی بے حیائی کا کلچر ہوگا، یا اس چیز کو بے حیائی ہی نہ سمجھا جاتا ہوگا، یعنی جیسے میں نے کہا نا کہ وہ اسی پوسٹ کے ذیل میں انہوں نے کہا کہ اب کیا میں ایسا لباس پہنوں جو تمہارے جذبات نہ بھڑکائے، مطلب یہ خاصا کہا جاتا رہا عورت مارچ والے ایشوز میں بھی. تو اس کی طرف کیسے لایا جا سکتا ہے؟ اصل میں ہماری سوسائٹی میں المیہ یہ ہے کہ بچے کے حوالے سے یہ بہت ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ موبائل استعمال کرنے سے بگڑ رہے ہیں، موبائل کا استعمال بڑھ گیا وغیرہ وغیرہ. موبائل کو بہت بڑا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے. اسکرین، ہاں، یہ بات آدھی ٹھیک ہے اور آدھی غلط ہے.
آدھی اعتبار سے ٹھیک ہے، تو اگین پھر وہی سوال آتا ہے کہ بچے کو موبائل دیا کس نے ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑایا کس نے، بچے نے موبائل کا استعمال سیکھا کہاں سے؟ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ والدین اپنی سہولت، اپنی آسانی اور اپنے آپ کو فری اور بچے کو مصروف رکھنے کے لیے بچے کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتے ہیں. جی بچہ کارٹون دیکھتا ہے اور اس کے بعد پھر جو کچھ دیکھتا ہے اور جس کا نتیجہ مختلف شکلوں میں سامنے آتا ہے وہ پیرنٹس کو علم نہیں ہوتا. ہاں لیکن کیا جائے؟ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، اور سب سے آسان اور فطری طریقہ یہ ہے کہ جو بچے کے ساتھ اپنے تعلق کو اتنا نزدیک اور اتنا قریب رکھا جائے کہ اس کے اندر یہ گیجٹس کے انوالو ہونے کا امکان کم سے کم ہو سکے. اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، کئی فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں. سب سے اس کے اندر جو بنیادی طور پہ ایک پرانا طریقہ کار ہے اور وہ امیجنیشن بلڈنگ کے لیے وہ بہت زیادہ افیکٹو بھی ہے، وہ ہے کہانی سنانا. اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے بچے کے ذہن میں امیج بلڈنگ ہوتی ہے، مختلف اس کے برین پیٹرنز بنتے ہیں کہ یہ لائف اسٹائل ہوتا ہے. اور اس کے بنیادی طور پہ جو تربیت کے انگریڈینٹس کی جو ترتیب ہے وہ بھی ہمارے ہاں لوگوں کی یا تو اکثریت کو پتہ نہیں ہے یا تو یہ بھول چکے ہیں، لیکن یا یہ کہ مشکل کی لگتا ہے اس لیے اس چیز سے جان چھڑاتے ہیں کہ بچے کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے بچے کا بلیف سسٹم بنتا ہے کہ اس کے ذہن میں اس کے عقیدے کا پورا ایک سٹرکچر بنتا ہے. اللہ کا تعارف، اللہ کی معرفت، اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت، اللہ کی قدرت، اللہ کی صفات کے ذہن میں نقش ہوتی ہے. اس کے بعد سوشل ویلیو سسٹم اس کے بچے کے ذہن میں انسٹال ہوتا ہے، اس کا پورا سوشل ویلیو سسٹم بنتا ہے. بالکل بالکل. اب آپ ذرا دیکھیے کہ یہ وہ سب چیزیں ہیں، یہ دونوں چیزیں ہم نے آؤٹ سورس کر دی ہیں. یہ بلیف سسٹم بھی ہم نے اسکول کے ذمہ ڈال دیا ہے، اور جو سوشل ویلیو سسٹم ہے یہ بھی ہم نے جو ہے اسکول اور مختلف افراد اور مختلف اداروں کے ذمہ ڈال دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ پیرنٹس نے بچوں کو دور کیا، بچے خود بخود پھر پیرنٹس سے دور ہو گئے. اس کی وجہ سے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں اسکول میں نہ ڈالا جائے؟ نہیں، اسکول میں آپ یہ کام کیجئے، اس کے بعد پھر آپ جہاں مرضی آپ داخلے ایڈمیشن کروائیے، ضرور کروائیے، لیکن یہ فطرت کا بنایا ہوا ایک طریقہ کار ہے، فطری طریقہ کار ہے. اس کے ساتھ جتنا مرضی آپ اپنی منمانی یعنی ٹائم دینا آپ کہہ رہے ہیں. ایک تو بنیادی چیز آپ کی بات ہے کہ والدین کا اولاد کو براہ راست ٹائم دینے کا جو عمل ہے وہ اچھا. ہمارے ہاں ٹائم دینے کا بھی بڑا ایک عجیب و غریب تصور موجود ہے. ہمارے ہاں ٹائم دینے کا مطلب یہ کہ جو کوالٹی ٹائم ہے وہ تو ہم نے دیا مختلف اپنی جاب پلیس کو، اپنی آرگنائزیشن کو، اور جو کھرچن ہے ٹائم کا وہ ہم بچوں کو دیتے ہیں. 3rd کلاس اس دوران بھی ہم اپنے کسی نہ کسی کام میں یا گیجٹس کے استعمال میں مصروف رہتے ہیں. بچے سب سے زیادہ کوالٹی ٹائم کے مستحق ہوتے ہیں اور بچوں کو سب سے زیادہ 3rd کلاس ٹائم دیا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جب سارے بچے ہماری انرجی ایگزاسٹ نکل جاتی ہے، جان نکل جاتی ہے، تھکے ہارے ہوتے ہیں، موڈ بھی خراب ہوتا ہے، گھر کا ماحول بھی تھکا ہوا سا ہوتا ہے، تو گھر تو اب ہمارے مسافر خانے بن گئے ہیں کہ جس کے اندر ایک دوسرے سے ضرورتوں کی حد تک رابطہ اور تعلق رہتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جب بچے اس صورتحال دیکھتے ہیں تو بچے اپنی مصروفیت دلچسپی کے لیے خود ہی کچھ نہ کچھ سامان ڈھونڈ لیتے ہیں. تو یہ سب بات پیرنٹس کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. یہ جب تک اوریجنل فارم میں نیچرل روٹس کے اوپر، نیچرل پیٹرن کے اوپر نہیں بحال ہوگا معاملہ، جتنی مرضی کوششیں کرتے رہیں، جتنے مرضی اس کے اندر طریقے اختیار کرتے ہیں، اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. بات وہی ہے کہ پیرنٹس ٹائم دیں، کوالٹی ٹائم دیں، اور اسی کوالٹی ٹائم کے اندر ہمارے یہاں تو عجیب و غریب معاملہ یہ ہے کہ یعنی کہ کچھ وقت گزارنے کو، ساتھ بیٹھنے کو، کسی موقع پہ ملاقات کو ہی ٹائم دینا سمجھ لیا جاتا ہے. حالانکہ یہ پورا ایک باقاعدہ کرنے کا منظم کام ہے جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ، جس میں آپ کو پتہ ہو کہ آج بچے کے رویے میں کیا چیز نئی تبدیل ہوئی ہے، آج بچے کے خیالات میں کیا تبدیلی آئی ہے، آج بچے نے کیا دیکھا، آج بچے کے ذہن میں وہ دیکھنے کے نتیجے میں کیا سوچ اور جذبات پیدا ہوئے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزیں چونکہ نہیں ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ بچے پھر دور پھر کسی دن وہ ایک بڑا سا دھماکہ کرتے ہیں، پھر سب کی ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ پیرنٹس کے اور بچوں کے درمیان اتنا فاصلہ اور اتنا گیپ آ چکا ہے کہ بچوں کو پیرنٹس کی ایکٹیویٹیز کا نہیں پتہ اور پیرنٹس کو بچوں کی سرگرمیوں کو نہیں پتہ. ہم نے بہت سارے حوالے سے سرویز کرائے، کراچی کے مختلف حصوں سے جمع کیے، ڈیٹا جمع کیا، فنڈنگ جمع کی، تو اندازہ یہ ہوا کہ اس وقت جو ٹینز ہیں بچے 9-10 فرسٹ ایئر کے جو بچے ہیں، ان میں جو کانٹرسیپٹیو پروڈکٹس ہیں اور جو برتھ کنٹرول پروڈکٹس ہیں، سب سے زیادہ اس کے یوزر اب بچے ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے کچھ منتخب میڈیکل سٹور سے ڈیٹا جمع کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو بچے ہیں، اس کے یہ جو کانٹرسیپٹیو پروڈکٹس ہیں، بچے اس کے اب یوزر سب سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ سگنل ہیں کہ جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ پیرنٹس کی بچوں کے ساتھ ایسوسیشن کے لیول کیا ہے، پیرنٹس بچوں کی ایکٹیویٹی سے کتنے باخبر ہیں، اور ہمارا معاشرہ بحیثیت مجموعی کس رخ پہ جا رہا ہے. اور اس میں ایک اور بات بھی جو بہت زیادہ تکلیف دہ وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی پیرنٹس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کن کن سرگرمیوں میں ہیں.
اس کے ساتھ جو 2-3 چیزیں اور ہم نے بچوں میں نوٹ کی اسی ایج گروپ کے، جو بچے کے آپ نے شروع میں ذکر کیا، وہ یہ کرمنل تھاٹس بہت زیادہ ہیں، یعنی مجرمانہ سرگرمیاں، مجرمانہ آئیڈیاز، اس طرح کی بہت ان کے ذہن میں ہر وقت چیزیں گردش کرتی ہیں کہ کس طرح سے کیا کیا جائے، کہ کیا کریں کہ جس کے نتیجے میں اپنے آبجیکٹیو پورے کر لیں، کیا کریں کہ جس کے نتیجے میں اپنے ٹارگیٹس پورے کر لیں، اور باغیانہ خیالات کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرنا، کسی کی بات کو نہیں ماننا، اپنی منمانی کرنا، اپنی جو چیزیں ہیں اس کو منوانے کے لیے ہر حد پہ چلے جانا۔ اس کے نتیجے میں صورتحال یہ ہے کہ آج بہت ساری چیزوں پہ ہمارے یہاں چونکہ ڈسکس کرنے کا روایت نہیں ہے، کلچر نہیں ہے، نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ایک ہی دن کوئی واقعہ بڑا سامنے آتا ہے، عارضی طور پہ، وقتی طور پہ تھوڑا سا شور مچتا ہے، تبصرے ہوتے ہیں، پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ ایک چھوٹا سا بات کر کے ہم آگے اس کو کرتے ہیں کنکلوڈ۔ یہ جو سزاؤں پہ بات کی جاتی ہے بہت، ابھی بھی ہم دیکھتے رہے کہ اس کو سزا دی جائے، اس کو یہ سزا دی جائے، اور یہ ہم نے دیکھا زینب والے کیس کے اندر بھی جو اس کو پکڑا گیا، اس کو سزائے موت ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن کیسز بدستور رہتے ہیں۔ تو یہ سزا والا پہلو کیا ہے؟ دیکھیے، سزا دیجیے، بالکل دیجیے، ضرور دیجیے، اور جو سزا بنتی ہے وہ بالکل دیجیے، لیکن اس سے پہلے پھر ایک سوال ہے، لیکن اس واقعے کو ممکن بنانے میں جو دیگر فیکٹرز ہیں ان کو کون گرفت میں لے گا، ان کو کون سزا دے گا؟ اس بچے کو یہ سب چیزیں سکھانے میں مددگار بننے والے، ان چیزوں کی طرف رہنمائی کرنے والے، ان چیزوں کو، ان مواقع، اس موقع کو یقینی اور سازگار بنانے میں جو افراد، جو چیزیں اس میں انوالو تھی، ان کی گرفت، ان کی پکڑ، ان کو یعنی کہ ان کے اوپر جو کنٹرول ہے وہ کون کرے گا، ان کو نامزد کون کرے گا، اور ان کو سزا کون دے گا؟ آپ وہ سارے اسباب موجود رہنے دیں اور صرف ایک بچے کی سزا کی بات کریں تو سزا اس بچے کو مل جائے گی، اور بچے کا جو بھی انجام ہونا ہے وہ ہو جائے گا، لیکن اس کے نتیجے میں یہ جو چیز، جب تک وہ اسباب، وہ فیکٹرز موجود رہیں گے، یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ زندہ مثال یہ ہے کہ قصور کی وہ بچی بہت معصوم سی، اس کا زینب، اس کا جو وہ واقعے کا جو مجرم تھا، جی ہاں، اس کو پکڑا گیا، پوری تفتیش ہوئی، اس کو پھانسی دی گئی، سب نے اس کی تعریف کی، اور اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سزا کے بعد واقعات کو ختم ہو جانا چاہیے، لیکن مشاہدہ یہ بتاتا کہ سزا کے بعد یہ معاملہ اس لیے نہیں ختم ہوا کہ اسباب بدستور موجود ہیں اپنی جگہ پہ، اسباب موجود رہیں گے، واقعات ہوتے رہیں گے، اسباب ٹھیک ہو جائیں گے تو چیزیں بھی انشاءاللہ بتدریج کنٹرول ہوگی۔ ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ مسئلہ روٹ میں ہے، جی ہاں، اور ہم اصلاح کرتے ہیں کبھی ٹہنیوں کو، کبھی شاخوں کو، کبھی پتیوں کو ٹرم کر کے، ان کو کاٹ چھانٹ کر کے، اس طرح سے ہم اپنے آپ کو جذباتی طور پہ مطمئن اور اپنے آپ کو تسلی تو دے سکتے ہیں، لیکن عملاً دیر پار درخت اپنی جگہ موجود رہے گا، وہ مسئلہ ایشو اپنی جگہ بدستور رہے گا، وہ ہر تھوڑے دن کے بعد سر اٹھائے گا، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں۔ بہت شکریہ اسد صاحب ہمارے ساتھ رہنے کا، آپ نے بہت جامع گفتگو بھی کی، اور یقیناً اس پر ہم آئندہ بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ناظرین، بات یہی ہے کہ اگر ہم نے اس مرض کی جو وجوہات ہیں ان کو ختم نہیں کیا اور بار بار کسی اینٹی بائیوٹک کے ذریعے اس کو دباتے رہے تو آج یہاں سے نکلے گا مرض، کہیں اور سے پھر برآمد ہوگا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس پورے معاشرے کو حیادار، اور اس پورے معاشرے کو، سوسائٹی کو اگر ہم چاہتے ہیں ایک ایسا معاشرہ بنانا کہ جس میں ہم خوشحال اور ایک اچھی اور ایک باوقار اور ایک حیادار زندگی گزار سکیں، تو اس کے لیے ہمیں خود اپنے رویوں کو بھی بدلنا پڑے گا، بحیثیت والدین بھی، بحیثیت استاد بھی، بحیثیت اس معاشرے کے فرد کے بھی، کہ ہمیں اپنی آنے والی نسل کس طرح کی تیار کرنی ہے، کس طرح کا جو ہے تجربات ہمیں اپنی نئی نسل میں منتقل کرنے ہیں، اور اس کے کیا اثرات رونما ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔